प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। हामिद मीर साहब की चंद रोज़ की तातीलात के दौरान इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। आज बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 23 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया है। ये वाक़या डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के दौरान पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने डेरा इस्माइल खान में 27 दहशत गर्दों को हलाक किया है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का अज़्म जो है वो बुलंद है, लेकिन मुल्क में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल को कुछ खदशात लाहक हैं। इस वाक़े पे भी हम कोशिश करेंगे बात कर सकें, लेकिन जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो सब इर्द गिर्द उसके कानूनी केसेस चल रहे हैं। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी जो सदर भी रह चुके पाकिस्तान के, उन्होंने आज से कई बरस पहले जब रेफरेंस दायर किया था तो उसकी समाअत आज बहुत बरस बाद हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती हुक्म से फांसी से मुतालिक रेफरेंस की 9 रुकनी लार्जर बेंच ने ये समाअत की है सुप्रीम कोर्ट में। इस समाअत को बराह रास्त भी नशर किया गया। ये दूसरी दफ़ा हुआ है किसी केस में, किसी रेफरेंस में ऐसा, और फिर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी किया गया। बड़ा अहम मामला है, तारीख़ की दुरुस्तगी के लिए कोशिश इसको करार दिया जा रहा है। इसके अलावा दो जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, दोनों ही के अदालत में मामला चल रहे हैं, लेकिन एक साबिक़ वज़ीर आज़म की सज़ाएँ ख़त्म हो रही हैं, जबकि एक साबिक़ वज़ीर आज़म ऐसे हैं जिनकी सज़ाओं का फ़ैसला किया जा रहा है। हर गुज़रते दिन के बाद उनके केस में पेशरफ्त हो रही है। इसलिए कानूनी माहिरीन से पाकिस्तान के उनसे हम आज कैपिटल टॉक में बात करेंगे। इंतहाई सीनियर वकील, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। आबिद ज़ुबैरी, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनसे भी हम उनकी राय लेंगे। नईम हैदर पंजोता, नौजवान वकील हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं कानूनी मामलात में, उनसे हम बात करेंगे। और बैरिस्टर शब्बीर शाह, माहिर कानून है, कराची से, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, आपसे चंद घंटे पहले ही जो तीसरा बड़ा केस है नवाज़ शरीफ साहब का, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी उनको बरी किया गया है। क्या अब तीनों केसेस की ये सूरत हाल सामने आने के बाद नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, हो गई है, या अभी भी उन्हें नाअहल ही तस्वुर किया जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2017 में से जो एक ड्रामा शुरू किया गया था और उस पर फिर मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि पर्चा करो, रेफरेंस डालो, फिर मॉनिटरिंग हुई, सब कुछ हुआ। उस ड्रामे का आज अदालती इख्तिताम हुआ। 3 रेफरेंस से, एक पहले एवन फील्ड का था जो असल पनामा में था, ये 2 तो दरमियान में और आ गए, अजीज़ मिल के, अजीज़िया स्टील मिल के और हिल मेटल के। तो आज उन पे हेयरिंग थी और वो भी ख़त्म हो गए। तो इस वक्त तक मियाँ साहब के ऊपर कोई ऐसा फौजदारी या किसी सिविल अदालत की तरफ से ऐसा हुक्म नहीं है जिसमें वो कन्विक्ट हों, सज़ा याफ्ता हों या मुजरिम हों। तो वो एक नॉर्मल शहरी हैं और वो किसी तरह का इलेक्शन, कोई डिस्क्वालिफिकेशन उनके पास इन मुकदमात की नहीं है। बाकी रह गया ये जो लोग कहते हैं कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उम्र जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था। हम तो समझते हैं चूँकि आइन में मुख्तलिफ काम करने के लिए डिस्क्वालीफिकेशन का टाइम तय है, कहीं 2 साल है, कहीं 3 है, कहीं 5 है। ये नहीं थी, ख़ास मेहरबानी की थी सुप्रीम कोर्ट के ख़ास जजों ने, लेकिन पार्लिमान ने उस लकूना को पूरा करने के लिए कानून साजी की और उसकी लिमिट 5 साल तय कर दी, तो वो भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले कन्फ्लिक्टिंग है। किसी को उन्होंने कहा कि इसी टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, जैसे इफ्तिखार चीमा साहब थे हमारी पार्टी के, दोबारा इलेक्शन लड़ के आया तो ठीक हो गया। किसी को उन्होंने उसी टर्म के लिए कर दिया, किसी को 5, किसी को लाइफ के लिए। तो ये मुख्तलिफ फ़ैसले उनके फील्ड में हैं और पार्लिमान का एक्ट भी है। अब ये मामला डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी एक हेयरिंग हुई है, होगी। हम ये समझते हैं कि इस वक्त तक मियाँ साहब के ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, वो इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है किसी जी, यकीनन ये चूँकि मामला वहाँ है और फैसला क्या आगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो दुनिया का जूरिस्प्रूडेंस है पूरे का पूरा, उसके तौर में ये सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं। बल्कि जिन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था बंदियाल साहब ने बाद में केस में और उल्टा फैसला दे दिया। उन्होंने कहा कि यार पहले ज़्यादती हो गई थी। तो हम ये समझते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी फ्यूचर है अल्लाह वाला। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, आपकी राय क्या है? रास्ता उनका साफ़ है इंतखाबी सियासत के लिए, या अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی تو ان کے ریفرنس تو ختم ہی ہو گیا, ان کی بریت ہو گئی ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا, اور جو ایکسپیکٹڈ بھی تھی. اینڈ لیکن میرے حساب سے ان کے لیے ایک مشکل آ سکتی, وہ ہے ان کی تاحیات نااہلی جو سپریم کورٹ نے ان کی ہوئی ہے ان کے کیس میں. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک ججمنٹ کی آئی تھی جن کو تاحیات 62(1)(f) کے اس میں ان کو تاحیات کر دیا تھا. لیکن آپ دیکھیں پارلیمنٹ نے جون کے اندر ایک سیکشن 232 کا امینڈ کیا الیکشن ایکٹ میں, اور کہا کہ 62(1)(f) میں جو پیریڈ ہوگا نااہلی کا وہ 5 سال ہوگا, کیونکہ یہ کوالیفیکیشن والا سیکشن ہوتا ہے. ڈسکوالیفیکیشن میں آپ دیکھیں گے اس میں 5 سال دی ہوئی ہے مختلف میعاد ڈسکوالیفیکیشن کی. ٹھیک ہے, کوالیفیکیشن کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ 5 سال ہوگا. اب یوں یہ ہے کہ اب آپ نے کل بھی دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے یا اس بینچ نے ایک ایشو بھی اٹھا لیا ہے کہ یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ ججمنٹ آف دا کورٹ اور 233 جو سب سیکشن 2 ہے آف دا الیکشن ایکٹ, تو موسٹ پروبلی ان کا یہ ہوگا کہ کورٹ اگر اس کے اوپر کر دیتی ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون اوور رائڈ کرے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو, تو ان کے راستے میں یہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن میرا ویو ہے کیونکہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے, کیونکہ جہاں تشریح کر دیتی ہے سپریم کورٹ کسی آئینی پروویژن کی جو اس کے اندر کوئی میعاد نہیں مقرر کی, لیکن سپریم کورٹ نے کہا جہاں میعاد مقرر نہیں ہوتی وہاں تاحیات نااہلی ہوگی. تو میرا ویو یہ ہے کہ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جائے گی, پر نیچرلی اب یہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر دے گی, وہ کہے گی کہ جی نہیں اس ویو آف دس لا یہ ججمنٹ جو ہے یہ اب نہیں فیلڈ میں ہوگی, تو پھر ان کی وہ بھی کوالیفیکیشن کا وہ ایشو بھی ختم ہو جائے گا, ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی الیکشن لڑنے سے. نہیں موجودہ صاحب, اب تحریک انصاف کے بھی سابق چیئرمین کے بڑے کیسز ہیں, لوگ موازنہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اکثریتی جو رائے ہے ماہر قانون کی ان کی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز بے بنیاد تھے, ان کو ایک خاص مقصد کے تحت سزائیں دی گئیں, ایک سازش تھی اس کے نتیجے میں ہوا. تو یہ اس نظریے سے مانے, اور پھر تحریک انصاف کے کیسز پہ بھی جب آپ کی طرف سے آتا ہے کہ ایسے کیسز بنائے جا رہے ہیں جس میں کیسز بننے نہیں چاہیے, تو یہ اچھی بات نہیں, پھر عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے. بہت شکریہ جنید بھائی. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2017 میں جس طرح سے بددیانتی کی بنیاد کے اوپر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, یہ ہمیشہ وہ تانا دیتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب اندر ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا, اس کے ساتھ یہ ہوا. تو اس وقت عمران خان کی حکومت نہیں تھی. آپ نے ہمیشہ جو ہے اپنا ریکارڈ دینا ہوتا ہے کہ میرے یہ ایسٹس ہیں, میں نے کیسے بنایا ہے, کہاں سے یہ مال آیا ہے. تو جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا اور آپ اگر بھاگیں گے اور یہ کہیں گے کہ اب ادارہ ہی ثابت کرے, آج بھی ہم نے یہی دیکھا کہ مکمل طور پر انہیں آگے سے اسسٹنس دی جا رہی تھی کہ کوئی ایشو نہیں ہے, بالکل بری کر دیا جائے, کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بری ہو گئے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بری کیا, NRO جو ہے نا اس نے آپ کو بری کیا ہے. آپ کے جو کیسز آپ کے اوپر بنائے گئے تھے وہ بالکل جینون تھے, آپ نے ابھی بھی رسیدیں نہیں دیں, اور یہ ایکسپیکٹیشن پوری قوم کو تھی کہ اسی طرح سے آپ کو ریلیف ان تمام مقدمات میں ملے گا. جب آپ لندن سے روانہ ہوئے, آپ کے آنے تک پروٹیکٹیو بیل سے لے کر ہائی کورٹ کا عملہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا, اس سے لے کر یا CCPO سلوٹ جیسے یا جلسے جلوس جیسے کر رہے ہیں, یہ تمام اگر ساری چیزیں دیکھیں تو سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ان کو ایسے ہی ہوگا. 7 منٹ کے اندر آج فیصلے محفوظ نہیں کیے گئے, جیسے عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر فیصلے محفوظ کر لی جاتے ہیں, جیسے ان کی درخواست جاتی ہے اسے فکس نہیں کیا جاتا, جیسے اس میں نیب جان بوجھ کر آ کر کہتا ہے جی نہیں اس ان کی تو ضمانت بالکل جو ہے وہ خارج ہونی چاہیے, اور وہ پورا پراسیکیوٹ کرتا ہے. آپ نے آج بھی دیکھا نیب والا کیس وہاں پر لگا ہوا تھا جیل کے اندر, جس طرح سے وہ سماعت چل رہی ہے کہ رات کو عدالت کھلوا کے کہا جاتا ہے کہ کل کے لیے سماعت فکس کی جائے, پرسوں کے لیے فکس کی جائے. آج ہم نے سائفر کیس کے اندر بھی ہم پیش ہوئے ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے. تو پوری جو سٹیٹ ہے نا, وزیر اعظم صاحب کا بیان بھی بڑا سامنے واضح آپ رکھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے اندر جو چند لوگ ہیں انوالو, ان کو تو میرا خیال میں ہمیں نہیں لگتا کہ انہیں لڑنے کی کوئی اجازت ہوگی. تو تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ عدالتوں سے انہیں سزا ہوئی ہے, تو اب عدالتوں سے ہی انہیں ریلیف مل رہا ہے, تو وہ تحریک انصاف نہیں مانے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالتیں, ادارے سارے اس وقت جو ہیں وہ ان کے اوپر آئے ہوئے ہیں, ہینڈ کے اوپر آئے ہوئے ہیں. جیسے یہ ان کا دل ہے نا وہ گھما رہے ہیں, اور جیسے دل ہے اس سے پروٹوکول لے رہے ہیں, ریڈ کارپٹ بچھائی جا رہی ہیں, تو یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی. اب جو آگے بات ہے جو آپ یہ سارے ڈسکس کر رہے تھے 62(1)(f) کے تحت, اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کی ہوئی ہے. اب اس کو آپ الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم, جو کہ ایک بدنیتی تھی گورنمنٹ کے اندر آنے کے لیے, معاملہ یہ تھا کہ نیب کے اندر ترامیم کی جائیں, کیسز ختم کروائے جائیں, اور پھر
یہ ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ پینڈنگ ہے، الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کی جائے، تو وہ سارے آپ کے پلان اس کا تو آپ نے ایگزیکیوٹ کیے۔ اب سپریم کورٹ نے کسی اور کیس کے اندر ان کا معاملہ ٹیک اپ کر لیا ہے کہ جو 62(1)(f) کے تحت نائلی والا معاملہ ہے نا جی، وہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ ہمیں دیکھیں آپ کے سامنے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جو پٹیشنز گئی ہیں، جو لیٹر لکھے جا رہے ہیں، پوری قوم جو ہے لیٹر لکھ رہی ہے، اس کے اوپر نہیں نظر آ رہا کہ جو ہے قوم کی بیٹیاں آپ کی طرف انصاف کے لیے دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے انصاف فراہم کی جائے۔ ایک مقدمے سے اٹھایا جاتا ہے، ختیجہ شاہ کو آج بلوچستان لے کر چلے گئے، قبول نہیں کرتے آپ ان فیصلوں کو۔ بیرسٹر شبیر شاہ صاحب، جو سیاسی طور پر تنقید ہوتی رہی، کیا آج نواز شریف صاحب کی العزیزیہ میں بھی بریت سے پھر وہ جو ماضی میں غلطیاں کی گئیں اس کے درست ہونے کا یہ ثبوت ہے؟ یہی سمجھتی ہے قانونی طور پر بھی کمیونٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے آرٹیکل 62(1)(f) پہ۔ جی پیناما ججمنٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، لیکن اس ججمنٹ میں یہ نہیں طے کیا گیا تھا کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن ہے یا نہیں۔ سمیع اللہ بلوچ ججمنٹ ہے اس کے بعد، جو یہ طے کرتی ہے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کرتے ہوئے کہ جب بھی 62(1)(f) میں کوئی ڈسکوالیفائی ہوگا تو اس کو تاحیات نااہلی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ جی آپ بات جاری رکھیں۔ یہ الیکشنز ایکٹ 232 جو آیا ہے جی، جو میرے سینئر عابد زبیری صاحب نے جس پہ روشنی ڈالی، میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ اس کے تحت نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائڈ نہیں ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کا ہر قانون تمام افراد پہ لازم ہے جب تک اس کو کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار نہ دے۔ اس وقت بھی سپریم کورٹ کا جو پریزنٹ فیصلہ ہے، اگر وہ جب تک نہیں آتا یا جب تک کوئی آروز پہ کوئی بار نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا فارم ایکسیپٹ نہ کریں۔ اور میری پرسنل اوپینین بھی یہ ہے کہ کیونکہ اس ججمنٹ میں ابہام ضرور ہے کہ 62(1)(f) جہاں پہ آئین کوئی مدت تعین نہیں کرتا، اور 63(1)(h) جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی ہینیس کرائم، فار ایگزامپل اگر آپ نے قتل کیا ہے، اگر آپ نے ڈکیتی کی ہے، اس کے بعد بھی آپ 5 سال کے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آپ تاحیات نااہل ہیں۔ یہ اگر آئین کو اس کی روح سے پڑھا جائے جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، تو اچھا، آپ نے وہ جو بات میں ایک بینچ کے ذریعے سے اس کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بیرسٹر صاحب بھی اس سے اتفاق کر رہے ہیں کہ اب مسئلہ یہ کہ یا تو پھر یہ قانون جو ترمیم کے ذریعے پیدا وہ رہے گا یا پھر وہ ججمنٹ رہے گی نا۔ دیکھیے، بیرسٹر شبیر شاہ صاحب نے بالکل صحیح بتایا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی کا حق پارلیمان کو ہے، عدلیہ سر آنکھوں پر اس کو نہیں ہے۔ عدلیہ کے آرٹیکل 175 میں جان بوجھ کے سیکشن کوٹ نہیں کرتا عوام الناس کے لیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہی فیصلے کرے گی۔ قانون میں اگر ٹائم نہیں ہے، قانون نے ٹائم دیا ہوا ہے، یہ کام کرے گا 2 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، یہ کام کرے گا تو 5 سال کے لیے ہوگا، تو یہ اس نے نہیں دیا، نہ آئین نے نہ ایکٹ نے، تو کہے کا وہ تو ایک شغل تھا۔ اور سمیع اللہ ملک کے علاوہ کیسرانی کی ججمنٹ میں انہوں نے اور کہا، وہ فیصلے کہیں اور ہوئے تھے۔ چلو میں نہیں کہتا، میں لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہوں، میں پی ٹی آئی کا تو نہیں ہونا کہ وہاں جو چاہو منہ سے کہہ دوں۔ یہ افتخار چیمہ تھے وزیر آباد والے ہماری پارٹی کے، میں نے اس کے بھی یہی تھا، اس کو انہوں نے، تو مختلف فیصلے بھی مختلف ہیں۔ اور پارلیمان، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو ایون سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اپ سیٹ کرنے کا اختیار ہے، اور یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ یہ 1964 سے ہاؤس آف لارڈ سے چلا آ رہا ہے کہ جب یہ برما شیل کا کیس ہوا تھا، اس میں ہاؤس آف لارڈ نے ججمنٹ دی تھی، تو پارلیمان نے ججمنٹ کو اپسیٹ کر دیا تھا۔ لا میکنگ کہ ڈسکوالیفیکیشن 2 سال ہے، 3 ہے، 4 ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا ڈسکوالیفائی کرنے کا، عوام کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا۔ لیکن پھر بھی یقیناً یہ سپریم کورٹ کے مختلف فیصلے ہیں 3،
اور چوتھا لا ہے. اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے ہی کرنی ہے. لیکن جیسے شاہ صاحب نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا, ویسے بتا رہا ہوں. یہ جو حد ہے نا, سب سے برا جرم ہوتا ہے دنیا میں. قذف کی بھی ایک حد ہے. اس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ جس کی حد طے ہو جائے گی کہ اس نے خاتون کی بے عزتی کی ہے تو اس کے لیے سزا پتہ کیا ہے؟ 2 سزائیں, کوڑے 100 اور عمر بھر اس کی ہم گواہی نہیں لیں گے. اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الا من تاب و اصلح. ہاں اگر اس کا رویہ چینج ہو جائے گا تو اس کی بھی گواہی لے. حد کے اندر آپ اس کی گواہی لے لیں گے, اس کو کوالیفائی مان لیں گے. جو ٹیررسٹ ہے, جو قاتل ہے, اس کو بھی 5 سال بعد الیکشن لڑنے دیں گے. اور اگر آپ نے مان لیتے ہیں کہ اگر آپ نے بیٹے کے ریسیول جو ہے تنخواہ وہ ڈکلیئر نہیں کی تو اس کو آپ لائف کریں گے. اور میں ایک اور بات بتاؤں, میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں, ہم ہر سال ٹیکس دیتے ہیں, میں بھی, یہ بھی دیتے ہوں گے ہمارے فاضل دوست. ہم نے کبھی نہیں لکھا اس کے اندر کہ یہ پیسے ہم نے آئندہ کے لیے لینے ہیں. ہم صرف یہ لکھتے ہیں کہ یہ لے چکے ہیں, یہ ڈکلیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے لینے تھے. تماشا بنایا ہوا ہے اس ملک میں, تماشا چل رہا ہے, بس چلنے دیں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ احتیاط سے بات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بات کہی واضح طور پر کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی قانون سازی کو یا تبدیل کرے یا اس میں کسی قسم کی دخل اندازی کرے. لیکن ایک بات یہ سامنے آ گئی کہ قانونی ماہرین اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی تا حیات نااہلی والا معاملہ سپریم کورٹ میں ہی اس کا حتمی فیصلہ ہوگا. اور اس سے پہلے ایک آبزرویشن بھی اس حوالے سے آ چکی ہے. لیکن جو کیسز ان کے تھے جس میں انہیں سزائیں کی گئی تھی وہ ان عدالتوں کی طرف سے انہیں اس میں بری کر دیا گیا ہے. اب ہم چونکہ یہ بھی ماضی سے جڑا ہے معاملہ, تو پھر جو ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل, اس پر جو ریفرنس ہے وہ بھی تاریخ سے آج یہاں تک پہنچا ہے کہ اس پر ایک ریفرنس ڈالا گیا اور پھر آج سپریم کورٹ میں اس کی براہ راست سماعت ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنا ہے یا پھر جہاں حال میں موجود ہیں اس سے آگے بڑھنا ہے. کیا اس کا کوئی قانونی راستہ ہے جس کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو سکے گا اور تاریخ درست ہو جائے گی اور پھر ہم مستقبل میں آگے بڑھ جائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ عابد زبیری صاحب, کیا مستقبل ہے اس صدارتی اس ریفرنس کا ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی سزا سے متعلق؟ کیا اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے یا صرف یہ ایک ایسی پریکٹس اس لیے ثابت ہوگی کہ کوشش کی گئی کہ تاریخ کو درست کیا جائے, یا ممکن نہیں ہے یہ؟ دیکھیے اس کے اندر یہ تو میں اور سارے لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ بڑا غلط فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا. اور اس کے آپ دیکھیے اس میں اسپلٹ ڈیسیجن تھا 4 versus 3, اور اس میں یہ انہوں نے ہولڈ کیا تھا 3 ججوں جو مائنورٹی ججز تھے, انہوں نے ان کو بھٹو صاحب کو ایکوٹ کر دیا تھا, ان کو بے گناہ قرار دیا تھا. اور 4 ججوں نے کہا تھا نہیں یہ گناہ گار ہیں, اس کی وجہ سے ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اور ان کی پھانسی ہو گئی. لیکن دیکھیے اس میں جو مین ایشو آئے گا کہ کیا پریزیڈینشیل ریفرنس کے اوپر یہ کوئی ججمنٹ سپریم کورٹ کی کسی کیس میں کھولی جا سکتی, کیونکہ اس میں ایک اوپینین لی جا رہی ہے. لیکن کورٹ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کورٹ اس میں اوپینین دے سکتی ہے 186 کی پاور کی پریزیڈینشیل ریفرنس جو ہوتا ہے آرٹیکل 186 میں فائل ہوتا ہے, اس میں کورٹ اپنی اوپینین دے سکتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ججمنٹ غلط ہوگی. تو یہ بڑا پوائنٹ ہے کیونکہ پھر دوسرے کیسوں کے اندر آگے جا کے بھی یہ ایشو ہوگا. بہت سارے اور بھی کیسز ہیں پاکستان کی تاریخ میں جس کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے غلط فیصلے ہوئے, تو ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ جی ان کو بھی کھولا جائے ان ججمنٹس کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ زیادتی ہوئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے وہ آج ریکارڈ بھی انہوں نے کال کر لیا. ایک سابق چیف جسٹس تھے جو بینچ کے ممبر تھے, انہوں نے کہا تھا یہ فیصلہ ہم نے دباؤ کے تحت دیا تھا. اگر دباؤ کے تحت دیا تو دیٹ مینز دیر واز ٹو شو کہ یہ فیصلہ آن دا فیس آف اٹ واز ناٹ کریکٹ. تو میرے خیال سے اس کو کھلنا چاہیے. لیکن یہ لیگل ہرڈل اگر کراس کر لیں گے 186 کے ریفرنس کا, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ پھر کورٹ کہہ دے کہ جی وہ فیصلہ جو تھا وہ بالکل غلط تھا. بہت شکریہ آپ کا عابد زبیری صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہم سینئر ہمارے بیرسٹر ظفر اللہ ان سے رائے لیں گے. لیکن پنجوتا صاحب, یہ ایک ایسا معاملہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا جس پر جب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں رہے تو اس کے بعد ان کی تقریروں میں بہت واضح نظر آیا یہ کہ وہ کس طرح سے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کس طرح ناانصافی کی گئی تھی. اس پریکٹس پہ تحریک انصاف کی کیا رائے ہے؟ صدارتی ریفرنس, اس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہونا اور آج جو ریمارکس دیے گئے ہیں ججز کی طرف سے. بہت شکریہ جی جنید بھائی. گزارش یہ ہے کہ ایک اچھا سائن ہے اور اس کو خوشائن دیکھتے ہیں ہم کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے, اور پروسیڈنگ اگر اس طرح سے وہ ہوتی ہے, لائیو کوریج جاتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ سارے
جو محرکات کیسے ان کو سزا ہوئی وہ سارے کلیئر ہونے چاہیے. لیکن یہی ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ کوئی بھی عدالت کے اندر معاملہ جاتا ہے تو وہ اس عدالت کے اندر جو معاملہ ہے وہ پینڈنگ نہ کیا جائے, اس کے اندر ڈیلے نہ کیا جائے. انصاف جو ہوتا ہے نا وہ ڈیلے کرنا, جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انکار کریں. تو یہی معاملہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز کے اندر بھی آ رہا ہے. اور اوور آل اگر دیکھا جائے, فار ایگزامپل ایک بندہ قتل ہوتا ہے جی, 2020 میں قتل ہوا, 2021 میں اسے سزائے موت ہو جاتی ہے اور سزائے موت غلط ہوتی ہے, اور 2022 میں جا کر اوپر اپر فورم کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بے گناہ اس کو سزائے موت ہوئی ہے, تو تب تک تو وہ ہینگ ہو چکا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ بندہ تو پھر واپس نہیں آ سکتا. تو عدالتی جو یہ سسٹم ہے اس کے اندر یہ بالکل خلا ہیں, اور فیصلے کس طرح سے مجبور کیا جاتا ہے, پریشر ڈالا جاتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے یا ویڈیو یا جو بھی معاملہ کیا جاتا ہے, تو یہ بند ہونا چاہیے. اور بالکل ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. 5 بڑے سوال ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے میں, ان کے جواب کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ قانونی طور پر اس تاریخی غلطی کو درست کیا جا سکتا ہے؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ بیرسٹر ظفر اللہ سے خاص طور پر پوچھیں گے, اور پھر بیرسٹر شبیر سے بھی اس پر جواب لیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کے جو قانونی معاملات عدالتوں میں زیر سماعت رہے, سپریم کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور پھر سائفر کیس, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے معزز مہمان قانونی ماہر موجود ہیں پروگرام کیپٹل ٹاک میں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, جو 5 سوال تھے اس کو آج دوبارہ پڑھا بھی گیا اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں. کیا ان کا جواب مل سکے گا اس ریفرنس کی سپریم کورٹ میں پریکٹس سے, یا جو منصور علی شاہ صاحب نے بڑا کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا, اپیل دوبارہ سنی نہیں جا سکتی, کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ دیکھیے, میں دونوں باتوں, پہلے میں ٹرائل پہ رائے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں قانونی بات پہ آتا ہوں. میری رائے اس معاملے میں بہت سخت ہے. میں بھٹوسٹ نہیں ہوں, نہ پیپل پارٹی میں کبھی ایسوسیٹ رہا ہوں, لیکن یہ میں ایز اے طالب علم تاریخ کی اور طالب علم قانون کے سمجھتا ہوں کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. 3 اور 4 کا بات کیا. بینظیر بھٹو کی کتاب پڑھیں, ڈاکٹر آف دا ایسٹ, وہ کہتی ہے کہ 4 پنجابی ججز ہینگڈ مائی سندھی فادر. بدقسمتی سے 4 پنجابی ایک طرف ہو گئے, وہ 3 ایک طرف ہو گئے. یہ بدقسمتی ہے. ان میں سے ایک نے آ کے افتخار احمد کے پروگرام میں, غالباً چینل بھی شاید آپ کا ہی تھا, وہ مان بھی دیا وغیرہ, اس کا ذکر بھی کیا گیا. جی بالکل صحیح تھے, یہ میں نے خود سنا ہوا ہے خود. میری رائے یہ ہے کہ کوئی ایسا سکیم بنے کہ بھٹو بری ہو. میں آتا ہوں بعد میں ہوں کہ قانونی راستہ کیا ہے, میں اس سے اگری نہیں کرتا جو کچھ ہو رہا ہے. اور میں اگلی بات کہتا ہوں, ان 4 ججوں کو پھانسی کی سزا دی جائے قتل میں. میں 10 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں. ججز کے لیے اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ انہوں نے پھانسی دی تھی تو غلط دی تھی, تو قاتل تھے نا وہ. تو اگر میں قتل کروں تو مجھے پھانسی ہوتی, نسیم احمد شاہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ مر گیا نا, پوسٹ تھمس کرو. میری رائے اس معاملے میں بہت سخت ہے. اب آئیں قانون داری پہ. قانون داری میں یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے, غلط یہ صحیح, جو پاکستان کا قانون ہے اس کے تحت جو ججمنٹ فائنل ہو جاتی ہے, ریویو اگر نہیں ہوا اس کا سپریم کورٹ, وہ اس میں ہو چکا ہے, اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. ٹھیک. ریفرنس جو ہے بنیادی طور پر ایک اوپینین دیتا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ حسبہ میں سپریم کورٹ نے غلط قانون سیٹ کر کے کہا کہ جو بھی ہم اوپینین دیں گے اس کی حیثیت بالکل وہی ہوگی جو ہماری ججمنٹ کی ہے. یہ بھی غلط ہے, وہ صرف اوپینین ہوتی ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 186 کے تحت آئین کے تحت جو ریفرنس آیا ہے وہ کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو اپسیٹ نہیں کر سکتا. اس کا حل کیا ہے؟ میں حل بتاتا ہوں جو دنیا میں ہوا ہے. ایک حل انڈیا میں کیا گیا ہے, ایک انگلینڈ میں کیا گیا ہے. اور میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کئی دفعہ یہ گزارش بھی کی, شاید وہ ان کے نہیں ہوگا علم میں, یہ توجہ نہیں کی انہوں نے, میں آج اعلان کہہ دیتا ہوں. انڈیا کے اندر کیوریٹیو ریویو ہے. کیوریٹیو ریویو کا مطلب یہ ہے کہ ججوں نے خود ہی طے کر لیا کہ ہمارے پاس لوگ آئیں گے, اگر کوئی مس کیریج ہوا ہے تو 6 مہینے, سال نہیں, 10 سال بعد بھی ہم ریویو سن کے ہم اس کو اپسیٹ کر دیں گے. یہ کچھ دفعہ وہ کر چکے ہیں. پاکستان میں یہ پرنسپل, حالانکہ ہم نقل مارتے ہیں انڈیا کی اکثر جو اسٹوڈنٹس میں 184 تھی تو ٹوٹل نقل ماری ہے ہم نے, لیکن اس معاملے میں ہر میں نقل نہیں ماری. یہ قاضی فیاض عیسیٰ کے کیس میں اس کو ٹرائی کیا گیا, ایک کیوریٹیو ریویو فائل, لیکن ودرا کر لیا گیا. لہذا ہمارے ہاں سو فار یہ اویلیبل نہیں ہے. انگلینڈ کے اندر 2 کیس ہوئے تھے. یہ زبیری صاحب ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں, ان کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا, سینئر وکیل ہیں. گلڈفورڈ 4 برمنگھم 6. گلفورڈ کے 4 لوگوں کو سزا ہو گئی, IRA کے تھے, آئرش ریپبلکن آرمی کے. برمنگھم میں 6 کو سزا ہو گئی.
कुछ सालों बाद पता चला कि वो जो एविडेंस जिसकी सज़ा की गई थी वो एविडेंस टेंटेड थी। ये हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस रिव्यू एक्ट लाए पार्लिमान में, और पार्लिमान ने कमीशन बनाया रिटायर्ड जजेस का, वकला का। उनसे कहा कि वो कमीशन अगर ये केस देखता है कोई भी कि जो केस में मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है तो वो दोबारा कोर्ट को भेजेगा, और कोर्ट को एम्पावर किया गया कि आप दोबारा सुन सकते हैं। तो सो फार ये जो पाकिस्तान का कानून है इसमें इसी की गुंजाइश है, या तो क्यूरेटिव रिव्यू में लें, जो नहीं लेंगे ये। अब पाकिस्तान की पार्लिमान को लॉ बनाना चाहिए, और भले ये रेफरेंस में उसको बता दें कि पार्लिमान लॉ बनाए, और पार्लिमान और भी केसेस, ज़ुबैरी साहब ने ठीक कहा, तमीज़ुद्दीन का केस पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, 200 केस, नुसरत भुट्टो केस, ज़फ़र अली शाह केस, और तब A63 का केस जो अभी आया है, सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान का इन्होंने। अब आपने ये सारा ये कानूनी रास्ता जो बरतानिया में इख्तियार किया गया, और इंडिया में इस कोर्ट को चाहिए जिसकी तरफ कह दें। लेकिन मैं सब पार्टियों से कहूँगा, चाहे PTI गवर्नमेंट में है चाहे हमारी गवर्नमेंट है, ये लॉ बनाएं और तारीख को इसी कोर्ट से सही कराएं। चलिए, तो पार्लियामेंट की तरफ जाता है। शबीर शाह साहब, क्या मुमकिन है कि इस रेफरेंस के नतीजे में माजी की इतनी बड़ी गलती, जिसको तमाम ही सियासी जमातें उस फैसले को गलत समझती हैं, अदालती कत्ल तस्वुर करती हैं, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बरी करार दिया जाए, उसका तयन हो सकता है, या कानूनी तौर पर ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा? देखिए जी, ये इस बात में दो आरा बिल्कुल नहीं है कि ये जुडिशल मर्डर था। तमाम सियासी जमातें और ऑल लीगल एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि ये जुडिशल मर्डर था। अब अगर मैं कानूनी पेचीदगी पे आऊँ तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि जजमेंट्स पर इंक्यूरियम क्या होती हैं। वो ये होती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई गलत जजमेंट है या दो इनकंसिस्टेंट आरा मौजूद हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गलत जजमेंट को दुरुस्त करे। सो मेरा ओपिनियन तो इसमें बहुत वाज़ेह है कि अगर ये 186 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सदारती रेफरेंस ना भी होता जी, तो 184(3) में ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की जिम्मेदारी है कि अपनी गलत जजमेंट को दुरुस्त करे, क्योंकि अगर अपनी गलत जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त नहीं करेगी, इट होल्ड्स द फील्ड, और वो कानून किसी और बंदे पे अप्लाई होगा, क्योंकि तमाम कोर्ट्स पे, तमाम हाई कोर्ट्स पे वो कानून बाइंडिंग है। कोई और कोर्ट इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पर इंक्यूरियम, इन अदर वर्ड्स, गलत करार नहीं दे सकती। सो ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन असाइड, इवन अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट की खुद की जिम्मेदारी है कि अपनी गलत जजमेंट को दुरुस्त करे। ठीक। अच्छा, आप कह रहे जी, ठीक है, दिस इज अच्छा। अब मैं जरा थोड़ा सा उस जजमेंट पे रोशनी डालूं। आप आबिद ज़ुबैरी साहब की मैं बात से तायद करता हूं कि ये 7 मेंबर्स बेंच जजमेंट थी, जिसमें से अगर आप 3 मेंबर बेंच जो माइनॉरिटी व्यू है, जस्टिस दुराब पटेल का लीडिंग है उसमें व्यू, उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूं। उन्होंने तमाम एविडेंस जिसकी बेसिस पे ये कन्विक्शन को रखा गया, उन्होंने उन तमाम एविडेंस को 1 बाय 1 थ्रैश किया है, और तीनों जो बेसिक पॉइंट्स हैं, आप किसी फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट से पूछेंगे अगर, तो वो भी आपको बताएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मिस्टेक की है इस जजमेंट में। एक सही, कि आप किसी शबीर शाह साहब, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आपने अहम नुक्ता उठाया है। हम कोशिश करेंगे मुस्तकबिल में इसको डिस्कस कर सके, लेकिन जो सर, मैं एक बात आपको एक बात आपको क्लियर कर दूं कि क्योंकि हम इसी टॉपिक पे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस दुराब पटेल ने ही वेंट ऑन एंड जो बहुत खूबसूरत बात है उनकी जजमेंट में, वो ये कहते हैं कि जी कसूरी साहब, जो कि आज भी आपने देखा है कि हयात हैं, उनकी वो उस वक्त उन्होंने बाद में कोशिश की बारहा पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की, तो ऑनरेबल जज ने कहा कि अगर किसी के वालिद की वफात हो जाती है या मर्डर हो जाता है तो वो क्यों दोबारा पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे रिलाय करके चलो, ये
بالکل اہم minority نقطہ ہے. view اب بیرسٹر thrashes ظفر this اللہ نے evidence اور کہ بیرسٹر شبیر شاہ نے رستہ بتایا ہے آگے کا کیا موجود ہے. اب اس پر عمل درآمد ہوتا ہے نہیں یہ آنے والے چند ہفتوں میں واضح ہو سکے گا. سائفر کیس فرد جرم عائد کی جانی ہے سابق وزیر اعظم اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر, اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے, اور پھر الیکشن کے حوالے سے جو سیکیورٹی خدشات تھے اس کے علاوہ ایک اور اہم بیان سامنے آیا ہے. مہمانوں سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سابق وزیر اعظم کے کیسز کی بات ہو رہی تھی. بیرسٹر ظفر اللہ, جس طرح سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز بہت سارے ہیں لیکن سائفر کیس اور پھر القادر ٹرسٹ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اس میں فرد جرم بھی کل کی جائے گی یہ کہا جا رہا ہے, تو اس کے آپ کو لگتا ہے کہ قانونی طور پر وہ کیس اتنا مضبوط ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اس میں بچ سکے سزا سے؟ دیکھیے نا, پہلی بات تو ہے کہ میں اس کیس سے منسلک نہیں ہوں, میری معلومات میڈیا کی حد تک ہے, اور دوسری بات ہے یقیناً میں ایک مخالف پارٹی سے بھی ہوں. یہ دو میں کیویٹ دوں چونکہ میں اپنے مزاج کے حساب سے ذرا مختلف آدمی ہوں. لیکن جو اخبارات کی حد تک ہم پڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے میں کہ سائفر کے معاملے میں رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے بہت زیادہ, جس سے ہمارے فارن ریلیشن بہت افیکٹ ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو لیٹر ہے نا, میں آپ کو بتاؤں میں ہیومن رائٹس کا منسٹر رہا, ہر 8ویں دن ایسا ایک لیٹر ہمیں آ جاتا ہے. ہر 8ویں دن یورپین یونین کا امبیسڈر آ جاتا ہے اور یہی باتیں کرتا ہے. یہ ایک پریکٹس ہے ان کے, اس کا ڈیمارش ہم لیٹر دے دیتے ہیں. تو یہ ہم نے کبھی کسی نے اسٹیج پہ نہیں اور دہرایا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید دوسری دفعہ. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ القادر کیس جو ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ تو اب ایک معاملہ آلموسٹ طے ہو گیا کہ وہ جو پیسے آئے تھے وہ تو کورٹ نے آلموسٹ طے کر کے تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیے. تو سادہ سی بات ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے کوئی عوام آپ کو دے دیتا ہے یا مجھے دے دیتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا رائے. لیکن چونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہے تو میں بطور پریکٹیشن وکیل عام طور پہ زیادہ وضاحت سے بات نہیں کرتا, نہ مجھے کرنی چاہیے, چونکہ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے منجوز صاحب, ابھی جو سائفر کیس جہاں تک پہنچا ہے اور جو عدالت سے آپ نے درخواستیں تھیں اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے, ابھی جو ٹرائل ہو رہا ہے اس سے مطمئن ہے آپ؟ اور آج بھی سماعت ہوئی لیکن اب فرد جرم عائد کل کی جائے گی. بہت شکریہ جنید بھائی. میں بڑی واضح گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ جیسے آج بھٹو صاحب والا کیس جو ہے وہ اس کے اوپر پورا ہر پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہے کہ یہ بڑا غلط فیصلہ تھا, تو ہمیشہ یہی سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور یہ بند ہونا چاہیے. اب سائفر کیس کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل ڈیسائیڈ کرتے ہوئے یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ حالانکہ وہ کویسچن ان کے سامنے نہیں تھا کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر ٹرائل ختم کیا جائے. یعنی ایک طرف ہماری درخواست وہاں جاتی ہے تو سنی نہیں جاتی, ڈیلے کیا جاتا ہے, 2 مہینے فیصلے محفوظ کیے جاتے ہیں. آج آپ نے 7 منٹ میں دیکھا نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا. اچھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اوپن ٹرائل ہوگا. آج بھی وکلاء کو, صحافیوں کو اور ہمارے جو پبلک, پتہ نہیں وہ کون ہے نامعلوم لوگ جو آگے آ کے صحافیوں سے بھی آگے آ کر بیٹھے ہوئے تھے, اور صحافیوں کے لیے کم سے کم 20 سے 25 فٹ یا 30 فٹ کا فاصلہ ہوگا جہاں پر انہیں بٹھایا گیا تھا تاکہ وہ پروسیڈنگ جو ہے اس کا حصہ نہ بن سکیں, وہ سن نہ سکیں. تو یہ کیا اوپن ٹرائل ہو رہا ہے؟ کیا اس کو کہیں گے کہ یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر رپورٹ ہی نہ کر سکیں کہ کیس کے اندر چل کیا رہا ہے؟ ہم مانگتے ہیں کہ سائفر رولز دے دیں, ہم مانگتے ہیں کہ سائفر کی کاپی جس کے اوپر کیس بنایا گیا ہے وہ ورژن تو دیکھیں نا, جس کو کہتے ہیں آپ کی فیبریکیٹ کیا ہے. تو کوئی کاپی نہیں دی جا رہی, برقرار ہے. پنجوتا صاحب سپریم کورٹ میں ہماری بیل سٹل پینڈنگ ہے, ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. کل اب کہا گیا ہے کہ فرد جرم عائد کی جائے گی سائفر کیس میں. آپ کا بیرسٹر ظفر اللہ, بیرسٹر شبیر, آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام کیپٹل ٹاک سے اجازت دیجیے. اللہ.